प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। आज हम पुराना अहदनामा के 5वें और आखिरी हिस्से को उठाएंगे और वो है छोटे नबियाँ। अब आप लोग शायद ये सोचते होंगे कि ये बड़े नबियाँ और छोटे नबियाँ क्या हैं। बात यह है कि बड़े नबियों में और छोटे नबियों में कोई फ़र्क नहीं है। खुदा की नज़रों में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। बड़े नबियाँ यानी वो नबियाँ हैं जो खुदा के बारे में बहुत सारा लिखे, और छोटे नबियाँ वो नबियाँ हैं जो खुदा के बारे में कम लिखे यानी कि थोड़ा लिखे। तो अब हम छोटे नबियों पे गौर करेंगे। छोटे नबियों के हिस्से में 12 किताबें हैं, यानी कि होशिया, योएल, आमोस, अबदिया, यूना, मीका, नाहुम, हबक्कुक, सफनिया, हजाय, जकरया और मलाकी। तो अब हम लोग ये किताबों को बारी बारी से उठाएंगे और उस पर गौर करेंगे। तो हम उठाएंगे पहली किताब, और वो है होशिया। ये किताब होशिया के ज़रिए से लिखी गई। ये किताब को होशिया लिखे। ये किताब जो है कौम के गुनाह के बारे में बताती है। जैसा होशिया नबी की बीवी उनसे बेवफाई करी, वैसा इज़राइलियाँ खुदा के साथ बेवफाई करे। इज़राइली की जो बुत परस्ती थी बलात्कारी के बराबर थी। इन लोगों जो है आसूर और मिस्र के साथ अपनी रिश्तेदारी बढ़ाए और बाल की इबादत करने लगे। प्यारे भाई बहन, हम लोग भी होशिया नबी के बीवी के वैसा दूसरों के साथ मोहब्बत क़ायम कर सकते, यानी कि पैसों की मोहब्बत, ओहदे की मोहब्बत वगैरह वगैरह। दुनियावी ख्वाहिश हमको आजमाइश में गिरा सकती है। प्यारे भाई बहन, क्या हम खुदा से मोहब्बत रख रहे हैं? क्या फिर दुनिया की चीज़ों में हमारा दिल अटका हुआ है? अच्छा, इसके अलावा ये किताब खुदा के अदालत के बारे में भी बताती है। होशिया नबी जो है यहूदा को ख़ास तौर से ख़बरदार करे थे। कई को बोले तो उन लोग इज़राइल का मिसाल अपनी ज़िंदगी में अपना रहे थे, क्योंकि यहूदा खुदा के साथ अपना अहद तोड़े। उसका नतीजा ये हुआ कि खुदा उन लोगों को उनके दुश्मनों के हवाले कर दिया। बोलने का मतलब यह है कि गुनाह का नतीजा बहुत बुरा होता है। इसके अलावा ये किताब खुदा के बहाल करने के बारे में भी बताती है। हालांकि खुदा उसके लोगों को उनके गुनाह के वजह से उनकी तरबियत करेगा, मगर उन्हें ये बात से भी हिम्मत और हौसला बढ़ाता है कि उन्हें उन लोगों के ज़िंदगी में बहाली लाएगा जो अपने गुनाह से पलट के उसके तरफ रुजू होते हैं। अच्छा, ये होगा। अब हम लोग छोटे नबियों के दूसरे किताब पे जाएंगे, और वो है योएल। योएल की किताब योएल नबी लिखे। ये किताब जो है सज़ा के बारे में बताती है। टिड्डियों की फौज जैसा बर्बाद कर देती है, खुदा की अदालत वैसा आएंगी। खुदा की सज़ा ख़तरनाक रहेंगी जिससे बच नहीं सकेंगे। जब खुदा की सज़ा आएंगी तो खाने के लिए खाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, हिफाजत के लिए जगह नहीं रहेंगी और बचने के लिए जगह नहीं मिलेंगी। प्यारे भाई बहन, हम जिस तरीक़े से ये दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे उस तरीक़े से हमारा इंसाफ होगा, और ये दिन जल्दी आने वाला है। ये होगा। ये किताब माफ़ी के बारे में भी बताती है। खुदा तैयार था वो सारे लोगों को माफ़ करने के लिए और उनके ज़िंदगी में बहाली लाने के लिए जो लोग अपने गुनाह से पलट के उसके तरफ रुजू होना चाहते थे। खुदा जो है सही ढंग से अपना रिश्ता अपने लोगों के साथ क़ायम करना चाहता था और अपनी मोहब्बत उन पे निछावर करना चाहता था। प्यारे भाई बहन, माफ़ी उस वक़्त पैदा होती जब हम गुनाह के ज़िंदगी को छोड़ के खुदा की तरफ पलटते हैं। खुदा की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हम पूरे दिल के साथ उसके पास आना। इसके अलावा ये किताब पाक रूह के बारे में भी बताती है। योएल नबी ये बताएं कि वक़्त के साथ खुदा अपनी पाक रूह हर एक इंसान पे उन लेगा, और ये जो है खुदा की इबादत करने के लिए एक नई शुरुआत होंगी
جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور عدالت کی بھی شروعات ہوں گی وہ لوگوں کے لیے جو اس کو ٹھکراتے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم لوگ چھوٹے نبیوں کے تیسرے کتاب پہ جائیں گے، اور وہ ہے آموس نبی کی کتاب۔ یہ کتاب کو آموس نبی لکھے۔ یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی ہر ایک قوم خدا کی حساب دہ ہے، یعنی کہ ہر ایک کو خدا کے سامنے اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا۔ آموس نبی جو ہیں خدا کے طرف سے سارے وہ قوموں کے بارے میں خدا کی عدالت ظاہر کر رہے تھے جو قومیں اسرائیلیوں کے اطراف تھیں۔ اس کے بعد انہوں یہودا اور اسرائیل کو بھی شامل کر لیے۔ پیارے دوست، خدا ہر ایک قوم کو اپنے قابو میں رکھا ہے، اور ہر ایک قوم اس کے حساب دہ ہے۔ ہر ایک انسان کو اپنے اپنے گناہ کا حساب خدا کے سامنے دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ کتاب غریبوں سے زیادتی کرنے کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ دولت مند اور طاقتور لوگاں جو ہے ترقی کرنے لگے، اور ان کی زندگی میں لالچ پیدا ہوئی اور خود غرض بن گئے۔ محصول کی بڑھت حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگاں زبردستی کے ساتھ زمین کا قبضہ کرنے لگے، اور غریبوں کا بالکل خیال نہیں کرنے لگے، اور غریباں پیسے جا رہے تھے۔ پیارے بھائی بہن، خدا ہر ایک کو بنایا، اور غریبوں کی پرواہ نہیں کرنا خدا کی پرواہ نہیں کرے ویسا ہے۔ ہم غریبوں اور محتاجوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ہم ان کی ضرور مدد کرنا جو ضرورت مند ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کتاب جھوٹے خدا پرستی کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ حالانکہ کئی لوگ زندہ اور سچے خدا پہ ایمان رکھنا چھوڑ دیے تھے، پھر بھی اپنے آپ میں لوگوں کے سامنے اس طرح سے ظاہر کرنے لگے کہ بہت ہی مذہبی ہیں۔ ان لوگ اوپری طور سے خدا پرستی کو ظاہر کر رہے تھے۔ اصلیت میں دیکھا گیا تو ان لوگوں کو خدا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی دلچسپی مذہبی طور طریقے میں تھی، مگر خدا میں نہیں تھی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دل سے اس کی عبادت کرنا، اور مذہبی طور سے نہیں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم چھوٹے نبیوں کے حصے کے چوتھے کتاب پہ جائیں گے، اور وہ ہے عبدیہ۔ یہ کتاب جو ہے عبدیہ نبی لکھے۔ انہوں یہ کتاب یہ ارادے سے لکھے کہ انہوں یہ بتانا چاہتے تھے کہ خدا وہ لوگوں کی عدالت کرتا ہے جو لوگ اس کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ کتاب انصاف کے بارے میں بتاتی ہے۔ عبدیہ نبی یہ بتائے کہ خدا آدم کو سزا دیں گا، کئی بولے تو آدم جو ہے یہودا میں داخل ہونے کے لیے بابولیوں کی مدد کرا۔ کیونکہ آدم ایسی دغا بازی کرا تو خدا یہ ارادہ کر لیا کہ انہیں ان کے زمین کو یہودا کے حوالے کریں گا۔ پیارے بھائی بہن، خدا وہ سارے لوگوں کی عدالت کریں گا اور سخت سزا دیں گا جو اس کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہم ضرور یہ یاد رکھنا کہ جیت ہمیشہ خداوند کی رہیں گی۔ اس کے یہ جیت پہ ہم پورا بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ بھروسہ رکھ سکتے کہ آخری میں چل کے انہیں ہمارے ستانے والوں کا انصاف کریں گا۔ اس کے علاوہ یہ کتاب غرور کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ آدمیوں میں کافی غرور بس گیا تھا، اتنا غرور کہ ان لوگاں اپنے آپ میں بھروسہ کرنے کو لگے، مگر خدا اپنے طاقت کے ذریعے سے ان کو چھوٹا کر دیا اور ان کی قوم کا نام و نشان مٹا دیا۔ پیارے بھائی بہن، وہ سارے لوگوں کی وہ حالت ہوں گی جو آدمیوں کی ہوئی۔ اگر ان لوگاں خدا کا انکار کریں گے اور اپنے غرور میں جینے کی کوشش کریں گے تو خدا سزا دینے والا ہے۔ ویسے اگر کوئی بھی قوم اپنے طاقت پہ بھروسہ کرتی ہے، یا اپنی دولت پہ، یا اپنے ہمت پہ، تو خدا پیچھے نہیں ہٹیں گا یہ قوموں کو اس کے نظروں میں چھوٹا کرنے کے لیے۔ ہر وہ آدمی جس میں غرور ہے ایک دن یہ محسوس کریں گا اور جانیں گا کہ خدا کیسا اس کی عدالت کرا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم چھوٹے نبیوں کے 5ویں کتاب پہ جائیں گے، اور وہ ہے یونا نبی کی کتاب۔ یہ کتاب کو یونا نبی لکھے۔ یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ خدا ہر چیز پہ قابو رکھتا ہے۔
حالانکہ یونا نبی خدا سے دور بھاگ جانے کی کوشش کرے، مگر خدا جو ہے قابو میں تھا۔ خدا سمندر کو اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے، سمندر کے مچھلیوں کو اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے، ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب خدا کے محبت کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ خدا جو ہے ایک محبت بھرا پیغام نینویوں کو یونا نبی کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا تھا، مگر یونا نبی کو نینویوں سے چڑ تھی اور یہ پیغام کو وہ لوگوں تک پہنچانا نہیں چاہتے تھے۔ مگر یونا نبی کو یہ سیکھنا ضروری تھا کہ خدا ہر ایک انسان سے محبت رکھتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، ہم اپنی نظر اپنے لوگوں پیچھ نہیں رکھ لینا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگاں ساری دنیا میں ہر ایک کے پاس اس کے نجات کا پیغام پہنچانا، تاکہ ہر ایک انسان اس کے محبت کو جاننا کہ انہیں یسوع مسیح کے ذریعے سے ان لوگوں سے کتنی محبت رکھتا ہے، کہ انہیں ان لوگوں کو مفت میں یسوع مسیح کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور نجات دینا چاہتا ہے۔ یہ ہوگا اب ہم چھوٹے نبیوں کے حصے کے 6ویں کتاب پہ غور کریں گے، اور وہ ہے میکا نبی کی کتاب۔ یہ کتاب کو میکا نبی لکھے۔ یہ کتاب بگڑے ہوئے ایمان کے بارے میں بتاتی ہے۔ اسرائیل اور یہودا کے نبیوں کا اور بڑے عہدے پہ جو لوگ تھے اور کاہنوں کا ایمان بگڑ گیا تھا۔ لوگوں کے سامنے تو اچھے بنے ہوئے تھے، مگر اندر سے ان لوگاں بگڑ گئے تھے۔ ان لوگاں پیسہ اور اپنے شہرت کمانے کے تلاش میں تھے۔ پیارے بھائی بہن، ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ اپنی خود غرضی کو خدا کے سچے ایمان میں ملانے کی کوشش مت کرو۔ یہ کام کریں گے تو خدا آپ کی خود غرضی کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیں گا، یہ بتاتے ہوئے کہ آپ کا ایمان جھوٹا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ آپ کی دلچسپی آپ کے خواہشوں میں بھری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب امن کے بادشاہ مسیحا کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ خدا لوگوں سے وعدہ کرا کہ ان کو ایک نیا بادشاہ دیں گا، جس کے ذریعے سے لوگ قوت اور امن اور چین پائیں گے۔ مسیح کے پیدائش کے 100 سال پہلے خدا وعدہ کرا تھا کہ ہمیشہ کا بادشاہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ خدا کا یہ بہت ہی بڑا مقصد تھا اپنے لوگوں کو مسیحا کے ذریعے سے نجات دینے کے لیے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم اپنے گناہ سے پلٹیں گے اور اپنے دل میں یسوع مسیح کو قبول کریں گے تو خدا ہمارے گناہوں کو معاف کریں گا اور ہمارے دلوں میں امن اور چین قائم کریں گا۔ یہ ہوگا اب ہم چھوٹے نبیوں کے 7ویں کتاب پہ غور کریں گے، اور وہ ہے ناہوم۔ یہ کتاب کو ناہوم نبی لکھے۔ یہ کتاب خدا کے عدالت کے بارے میں بتاتی ہے۔ خدا نینویوں کی عدالت کریں گا۔ کئی کو بولے تو ان لوگاں بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے بول میں شیخی پیدا ہو گئی تھی اور لوگوں کو ستانے بھی لگے تھے۔ حالانکہ آسور جو ہے فوج کے حد تک ایک بہت بڑا شہر مانا جاتا تھا، بلکہ دنیا میں سب سے بہترین اور قوتدار مانا جاتا تھا، مگر خدا یہ طاقت کو بھی ختم کرنے کا ارادہ کرا۔ پیارے بھائی بہن، خدا کوئی بھی انسان کو یا کوئی بھی بڑی طاقت کو بڑی بول یا شیخی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ شیخی کرنے والا خدا کے آنکھوں کے سامنے برباد ہو جائے گا۔ کوئی بھی حکومت یا قوم اس کا انکار کرتی ہے تو اس کے عدالت سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی بھی انسان اس کے عدالت سے چھپ نہیں سکتا، مگر جو خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان لوگوں کو ہمیشہ کی حفاظت دیں گا۔ یہ کتاب خدا کے حکومت کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خدا ساری دنیا پہ حکومت کرتا ہے، ان لوگوں پہ بھی حکومت کرتا ہے جو اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ خدا طاقتور اور قوتدار ہے اور کوئی بھی اس کے ارادوں کو بدل نہیں سکتا، اور جو بھی اس کے ارادوں کے خلاف آنے کی کوشش کریں گا خدا اس پہ غالب آئے گا۔ خدا کے طاقت کے سامنے انسانی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ یہ ہوگا اب ہم چھوٹے نبیوں کے 8ویں کتاب پہ غور کریں گے، اور وہ ہے حبقوق۔
یہ کتاب کو حبقوق نبی لکھے۔ یہ کتاب حبقوق نبی کے دکھ اور شک کے بارے میں بتاتی ہے۔ حبقوق نبی خدا سے یہ پوچھے کہ کیوں یہودا کے لوگوں کو ان کے گناہ کے وجہ سے ان کو سزا نہیں مل رہی ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ خدا جو اتنا انصاف کرنے والا ہے کیسا گناہ کو رہنے دے سکتا، مگر خدا وعدہ کرا کہ انہیں یہودا کو سزا دینے کے لیے بابل کے لوگوں کا استعمال کریں گا۔ جب حبقوق نبی اپنے مصیبتوں کے وقتوں میں خدا کو پکارے خدا کے طرف سے جواب لینے کے لیے، تو خدا ان کو امید کے لفظوں سے ان کے دعا کا جواب دیا۔ پیارے بھائی بہن، خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمارے دکھوں اور شکوں کے وقت اس کے پاس آنا، مگر ہم یہ امید نہیں کرنا کہ اس کا جواب ہمارے خیالاتوں کے حساب سے رہنا۔ خدا ہم لوگوں کو سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کرتا ہے۔ خدا پہ بھروسہ کرنے سے ہماری امید جاگتی ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا ہر چیز کو خلق کرا ہے اور انہیں سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے پاس مقصد ہے اور وہ مقصد کو انہیں پوری بھی کرتا ہے۔ گناہ کی سزا خدا کے طرف سے ضرور ہے۔ یہ دماغ میں بات رکھنا کہ گناہ کی سزا خدا کے طرف سے نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر ہم گناہ کریں ہیں تو اس کی سزا بھی ہم کو ضرور ملیں گی۔ یہ ہوگا۔ اب ہم چھوٹے نبیوں کے 90 کتاب پہ غور کریں گے، اور وہ ہے صفنیاہ۔ یہ کتاب کو صفنیاہ نبی لکھے۔ یہ کتاب جو ہے خدا کے عدالت کے دن کے بارے میں بتاتی ہے۔ خدا کا قہر نازل ہو رہا تھا، کئی کو بولے تو یہودا خدا کو چھوڑ دیا تھا۔ لوگاں جو ہے بال کی اور دوسرے چیزوں کی عبادت کرنے کو لگے۔ کاہنہ بھی غیر قوموں کے طور طریقے کو خدا کے ایمان کے ساتھ ملائے۔ خدا کے سزا کا ہاتھ جو ہے ان کے طرف بڑھ رہا تھا، یعنی کہ یہودا کی طرف۔ پیارے بھائی بہن، خدا کی سزا سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم خدا کے پیغام کو سننا اور اپنے غلطیوں کا احساس کر کے اس کو ٹھیک کرنا، اس کے بعد خدا پہ بھروسہ کرنا اور اس کے نیک ہدایت کے ساتھ چلنا۔ اگر ہم اس کو اپنا خداوند مانیں گے تو اس کے قہر سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ یہودا کو ان کے گناہ کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ لوگاں ترقی کر رہے تھے اور ان لوگوں کو خدا کا کوئی خیال نہیں تھا، نہ تو خدا میں دلچسپی تھی اور نہ خدا کی پرواہ کرے۔ خدا کا جو حکم تھا کہ راز بازی کے ساتھ جینا، وہ حکم سے ان لوگوں کو کوئی تعلق نہیں تھا۔ خدا کے یہ حکم پہ ان لوگاں عمل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ ہماری ترقی ہم کو خدا سے دور نہ کرے۔ ہمارے ترقی کے وقتوں میں بھی ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم لوگاں چھوٹے نبیوں کے 10ویں کتاب پہ غور کریں گے، اور وہ ہے حجائی۔ یہ کتاب کو حجائی نبی لکھے۔ یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ جب یہودیاں اپنی بندش سے چھٹ کے واپس یروشلم کو آئے تو خدا ان کو ایک کام دیا، اور وہ کام یہ تھا کہ یروشلم میں ہیکل کو بنانے کا کام پورا ہونا۔ لیکن 15 برس کے بعد بھی یہودیاں یہ کام کو پورا نہیں کرے۔ ان لوگ اپنے گھروں کو بنانے میں مصروف ہو گئے بجائے خدا کے ہیکل کو بنانے کا۔ حجائی نبی ان لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ تم لوگ پہلے اپنی زندگی کو سیدھا کرو۔ آخر تم لوگ پہلا حصہ اپنی زندگی میں کس کو دینا چاہیں گے؟ پیارے بھائی بہن، ہمارے خود کے کاموں کو ہمارے زندگی میں پہلا حصہ دینا آسان ہے، مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم پہلے اس کے بادشاہت کو بڑھانے کے لیے کام کرنا۔ جب خدا ہم کو کچھ کام دیتا ہے تو اس کے کاموں کو پیچھے رکھ دے کے اپنے کاموں میں مصروف نہیں ہونا، پہلے خدا کے کاموں کو پورا کرنا۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ حجائی نبی جو ہے لوگوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھائے۔ جیسا لوگ کام کر رہے تھے ان کو ہمت دلا رہے تھے،
انہوں جو ہے پاک روح کے بارے میں، جیت کے بارے میں اور مسیحا کے بادشاہت کے بارے میں لوگوں کو بھروسہ دلا رہے تھے۔ پیارے بھائی بہن، اگر خدا آپ کو کام دیتا ہے تو اس کے کام کو شروع کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں ڈرنا۔ خدا آپ کا ہمت اور حوصلہ بڑھائے گا اس کے کام کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم چھوٹے نبیوں کے 11ویں کتاب پہ غور کریں گے، اور وہ ہے زکریا۔ یہ کتاب کو زکریا نبی لکھے۔ یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ خدا جو ہے لوگوں کے ساتھ غصے میں تھا۔ کئی کو بولے تو کئی سالوں سے لوگ جو ہے اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، اور خدا یہ بات کا بھی خیال کر رہا تھا کہ اس کے لوگوں کا فائدہ دوسرے اٹھا رہے تھے جو جھوٹے قسم کے تھے۔ خدا جو ہے یہ بات سے ان سے غصے میں تھا۔ پیارے بھائی بہن، ہم لوگ یہ یاد رکھنا کہ خدا کو نہیں ٹھکرانا اور ان لوگوں کے پیچھے نہیں جانا جو غلط تعلیم دیتے یا پھر کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ یہ سارے باتوں سے خدا چڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ کتاب بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح آئیں گے لوگوں کو گناہ سے چھٹکارا دلانے کے لیے اور ساتھ ساتھ بادشاہی کرنے کے لیے۔ انہوں جو ہے اپنی بادشاہت قائم کریں گے اور دشمنوں کو ہٹائیں گے اور ساری زمین پہ حکومت کریں گے۔ ایک دن ہر چیز ان کے ہاتھ میں رہیں گی۔ پیارے بھائی بہن، مسیح جو ہیں یہ دنیا میں خدمت گزار بن کے آئے ہمارے لیے اپنی جان دینے کے لیے، اور ان کی جیت ہوئی ہے۔ انہوں اپنا امن اور چین یہ دنیا میں قائم کریں گے۔ تو دوست، ان کو اپنا سردار مانو اور پوری طریقے سے اپنے آپ کو ان کے حوالے کرو۔ اگر آپ اپنے آپ کو پوری طریقے سے ان کے حوالے کریں گے اور ان کو اپنا سردار مانیں گے تو آپ ایک دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم لوگ چھوٹے نبیوں کے حصے کے 12ویں اور آخری کتاب کو اٹھائیں گے اور اس پہ غور کریں گے۔ 12ویں اور آخری کتاب ہے ملاکی۔ یہ کتاب ملاکی نبی لکھے۔ یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ اگر ایک انسان خدا کی پرواہ نہیں کرتا ہے یا اس کے حکموں کے خلاف بھی جاتا ہے تو بھی خدا اس سے محبت رکھتا ہے۔ خدا کے پاس ڈھیر ساری برکت ہے وہ لوگوں پہ نچھاور کرنے کے لیے جو وفادار ہیں۔ اس کی محبت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ پیارے بھائی بہن، کیونکہ خدا ہم لوگوں سے بے انتہا محبت رکھتا ہے، اس کو ہمارے سے چڑ نہیں ہے بلکہ ہمارے گناہ سے چڑ ہے، اور انہیں چاہتا ہے کہ ہم گناہ سے دور ہونا۔ یہ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ کاہنہ یہ جانتے تھے کہ خدا ان لوگوں سے کیا چاہتا ہے، پھر بھی ان لوگ ایسی قربانی دیتے تھے جو خدا کے نظروں میں ناپاک ٹھہرتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے خدمت گزاری میں ایمانداری نہیں تھی، اور ان لوگ کاہلی کرتے تھے اور خدا کا پیغام ان پہ اثر نہیں کرتا تھا۔ کئی کو بولے تو ان لوگ سخت دل کے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر ایک مذہبی سرداریچ غلط قدموں پہ چل رہا ہے تو انہیں لوگوں کو کیسا لے کے چلیں گا؟ لوگوں کے بھی قدم غلط رہیں گے۔ خدا کو ایسے سرداروں سے دلچسپی نہیں ہے۔ خدا وہ سرداروں کے تلاش میں ہیں جو وفادار اور ایماندار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ لوگ اپنے وفادار بیویوں کو طلاق دے رہے تھے، جوان عورتوں سے اور غیر قوموں کے عورتوں سے شادی کر رہے تھے۔ یہ جو ہے خدا کے شریعت کے خلاف تھا۔ اس کے علاوہ یہ کتاب مسیح کے آنے کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا ہماری مدد کرا پرانا عہد نامہ کے 5 حصوں پہ غور کرنے کے لیے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ خدا آپ لوگوں سے یہ پرانا عہد نامہ کے حصوں کے ذریعے سے بات بھی کرا ہے۔ میری دعا آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ خدا آپ لوگوں کو روحانی طور سے بڑھائے اور جسمانی قوت بھی دیے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔